बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे 3 बेसिक मौज़ूआत हैं। नंबर 1 है हमारा 90 डेज़ के मुताबिक इलेक्शन का मुतालबा। आज हमारी कोर कमेटी ने भी फ़ैसला किया है और आप तक एलामिया भी पहुंचाया है। हम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त भी लिखेंगे जिसमें उनको याद दहानी कराएंगे और उनको अपनी आईनी ज़िम्मेदारी से उनको याद दहानी के लिए भी कहेंगे कि वो उनका सिर्फ अख्तियार नहीं है, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ज़िम्मेदारी है कि वो 90 दिन में इलेक्शन के लिए तारीख़ अपॉइंट करें अंडर आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5। और ये मैं समझता हूँ कि ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल ड्यूटी है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की कि वो फौरी तौर पर अगले ही हफ्ते या 2 दिन के अंदर अंदर वो तारीख़ दें, क्योंकि अगर वो तारीख़ नहीं देंगे तो ये उनकी अपनी ड्यूटी से, अपनी ऑब्लिगेशन से एक रूगर्दानी तस्वुर होगी। वो उसी तरह की गलती और जुर्म होगा जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर द लास्ट 8 and 9 मंथ से करता चला आ रहा है। इसलिए कि जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, सब आपके सामने है, जो सो कार्ड साइफर के नतीजे में जो ग़ुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करते हुए शहबाज शरीफ को चुना गया, जिसने कहा था बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, और उसके बाद उसने जिस अंदाज से अपने तर्ज़ हुक्मरानी से ये साबित किया कि वो एक नाअहल तरीन और ट्रू सेंस में एक ग़ुलाम किस्म का प्राइम मिनिस्टर साबित हुआ, और उसने अपनी कारकर्दगी और बदतरीन परफॉर्मेंस से इस मुल्क को जिस बुहरान में धकेल दिया, आज 16 महीनों बाद हमारे सारे वो मुख्तदर तबके और हल्के हाथ सर जोड़ के बैठे हैं और सोच रहे हैं कि क्या इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया जा सकता है, क्या इस मुल्क की इकॉनमी को बेहतर किया जा सकता है। और जो अफरा तफरी, जो सियासी इंतशार, इक़्तिसादी इंतशार और जो आइनी बहरान इस वक्त जन्म ले रहा है और जन्म ले चुका है, उससे कैसे निबरत आज़मा हुआ जाए। उसके लिए अफसोस की बात है कि ये बात इमरान खान साहब ने पहले बता दी थी कि आपसे ये मुल्क नहीं संभाला जाएगा, ना आप इसकी इकॉनमी दुरुस्त कर सकेंगे, ना इसकी मईशत दुरुस्त कर सकेंगे, ना इसकी इक़्तिसादियात दुरुस्त कर सकेंगे, ना इसकी सियासियात दुरुस्त कर सकेंगे, ना आप मुल्क को इंतशार और बहरान से बचाने की कैपेसिटी रखते हैं। इसलिए कि वो करप्ट टोला जिसने आते साथ ही सबसे पहला काम ये किया कि नैब लॉ के ज़रिए अपने मुकदमात ख़त्म कराए, दूसरा काम उन्होंने किया ओवरसीज़ का राइट ऑफ वोट ख़त्म किया, तीसरा काम उन्होंने किया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिस्टम ख़त्म किया। और ये वो तीनों वो चीज़ें थीं जिसने इस मुल्क में एक अच्छाई की बुनियाद रखी थी, और इसके ज़रिए जो नुकसान हम उठा रहे हैं वो सब आपके सामने है। जब 0% डिफ़ॉल्ट का चांस था, आज आप प्रैक्टिकली डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं ख्वाजा आसिफ के बकौल। तो इन हालात में इसका वाहिद हल ये है कि इस बेयकीनी की कैफियत को ख़त्म करें। और अगर ये इलेक्शंस 90 डेज़ में हो जाते, जो पिछले 1 मार्च 2023 का पहला फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, दूसरा फैसला 4 अप्रैल का फैसला आया, पहली तारीख प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने 9 अप्रैल को दी थी, दूसरी तारीख प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन 30 अप्रैल को दी थी, और इलेक्शन कमीशन ने अपनी बदनीयती की बुनियाद पर और अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करते हुए और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए उसने वो तारीख 8 अक्टूबर रख दी थी, और 8 अक्टूबर को भी उन्होंने इलेक्शंस नहीं कराना था।
صرف الیکشن کے التوا کا بہانہ بنانے کے لیے انہوں نے 8 اکتوبر رکھی تھی، اور وقت نے یہ ثابت کیا۔ کاش کہ اگر اس وقت سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد ہو جاتا تو جو افراتفری اور انتشار آج ہم دیکھ رہے ہیں، جو بے یقینی کی کیفیت کے نتیجے میں جو لوگ غربت، مہنگائی اور بے یقینی کی کیفیت سے اور معاشی تباہی سے، اپنی بدحالی سے جو خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں، تو شاید یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑیں۔ اور آج بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے آدھے مسائل کا حل اس وقت ہو جائے گا جس وقت صدر پاکستان یہ تاریخ اناؤنس کریں within a period of 90 days under Article 48 sub Article 5، اور اس کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانے کا ماحول کریٹ کیا جائے، جبر اور خوف کی فضا کو ختم کیا جائے، ایک پولیٹیکل پارٹی کو ختم کرنے کے لیے پورے پاکستان کی مشینری، پورے پاکستان کے سارے ادارے، پورے پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز پورے پاکستان میں ود دی سپورٹ آف اسٹیبلشمنٹ اس کو ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ آج آپ کا اسٹریٹ کرائم بڑھ گیا ہے، آج آپ سے معیشت نہیں سنبھلی جا رہی، آج دہشت گردی پاکستان میں اور اسپیشلی کے پی کے میں اپنے عروج پہ چلی گئی ہے، اس لیے کہ جو شخص اپنی ذمہ داریوں سے روگردانی کرے گا، جو شخص جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی پوری نہیں کرے گا، تو اس کا نقصان اداروں کو اس صورت میں اٹھانا پڑتا ہے جس کیفیت کو آج ہم بھگت رہے ہیں۔ آئین کا تقاضا ہے کہ تمام امور مملکت ایک منتخب نمائندوں کے ذریعے انجام پائیں گے، اور اگر منتخب نمائندوں کے بغیر اگر کوئی کام ہوگا وہ ان کانسٹیٹیوشنل اینڈ انلیگل ہوگا، جس طرح سی سی آئی نے غلط فیصلہ کیا، اور اس کے نتیجے میں وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو پی ڈی ایم کی صورت میں، پیپلز پارٹی کی صورت میں، نون کی صورت میں، جے یو آئی کی صورت میں بیٹھے ہیں، وہ سب ذمہ دار ہیں۔ وہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے تھے اور بھاگنا چاہتے ہیں، اور آج بھی اگر وہ سنجیدہ ہوں تو ان کو بھی سپریم کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے۔ وہ کیوں نہیں رجوع کرتے؟ اس لیے کہ وہ چاہتے نہیں ہیں الیکشن، ان کو نظر آ رہا ہے اپنی شکست۔ فار دیٹ پرپز میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو بارودی سرنگیں بچھا کر گئے ہیں، الیکشن کے التوا کا بہانہ بنا کر گئے ہیں، اس کا نقصان آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آج اس ساری کیفیت جو سب آپ کے سامنے ہے، میں نے کہا الیکشن کا اناؤنسمنٹ، آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز کا ماحول دیں، جس کو لوگ چننا چاہیں وہ ماحول دیں، ان کو الیکٹ کرائیں، تاکہ ایک سٹرونگ انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ جو ہے ان مسائل کا حل کر سکے۔ تو یہ 50% آپ کے مسائل کے ذریعے حل ہو جائیں گے، اور بجائے اس کے کہ آج آپ $18 بلین سالانہ، یہ یو این ڈی پی کی رپورٹ ہے، آپ اشرافیہ کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اور غریب آدمی کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ آپ کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ کھڑے ہو جائیں، ہر 10 منٹ کے بعد ایک گاڑی نکلتی ہے، اس کے آگے پیچھے قافلہ ہوتا ہے جس میں بڑی بڑی گاڑیاں، جس کا مفت کا پیٹرول، جس میں نفری، جس میں افراد، وہ پروٹوکول ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ اشرافیہ جو $18 بلین ہڑپ کر رہی ہے، ویئرز غریب آدمی کے ٹیکس کا وہ پیسہ ہے، وہ آپ کی جیب سے نکلا ہوا پیسہ ہے، اور اس کے ساتھ جو مہنگائی چینی کی صورت میں، باقی جو چیزیں ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں، میں اس کی تفصیل میں جائے بغیر، یہ ظلم ڈھا رہی ہے اشرافیہ، اور آپ کے پیسے نکال کے آپ ہی کے اوپر ظلم ڈھا رہی ہے، جس کی بدترین مثال شہباز حکومت کی زیر قیادت وہ پی ڈی ایم کی حکومت، جس نے غریبوں کو $1 کی سبسڈی دینے کو تیار نہیں، لیکن 10 ارب روپے کے اشتہارات چلا دیے کہ جی ہماری کارکردگی، کیا کمال کی کارکردگی ہے! کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ آپ کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ سبسڈی دو غریب آدمی کو بجلی میں، کہتے ہو آئی ایم ایف نہیں مانتا۔ آئی ایم ایف آپ کو یہ ساری عیاشیاں کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ آپ $18 بلین کی مفت مراحت انجوائے کریں، اور آئی ایم ایف آپ کو اس بات کی بھی اجازت دے دیتا ہے کہ جاتے جاتے 1 ارب روپے ہر مہینے کو دے دو بطور جگنو موسن، اور تاکہ آپ اگلے الیکشن کی تیاری کر سکیں اور کھانے پینے کا سسٹم بحال ہو جائے۔
اور پچھلے جو نیب لاز امینڈ کر کے جو مقدمات ختم کرائے وہ 1100 چوری تو آپ نے ویسے ہی ختم کرا دی، لیکن آگے بھی جو ظلم کر کے گئے ہیں 332 ارب روپے کے قریب یہ اس طرح ان کی جیبوں میں ڈال دیے گئے۔ یہ ہے وہ ظلم۔ کیا یہ محف اس سے آپ کو نہیں روکتا؟ کیا آپ کو اس سے روکتا ہے کہ آپ نے غریبوں کو کیوں مراعات دے دی ہیں، غریبوں کو کیوں سبسڈی دے دی ہے؟ یہ صرف ایک فراڈ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں میں، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے۔ اور یہ جو سو کال ڈرامے کیا کرتے تھے آ کر کے، ہر گھنٹے بعد ایک نئی پریس کانفرنس ان کے ہوتی تھی، ان کے وزیر و مشیر کی 87 یعنی 85 سے 87 ان کے وزیر و مشیر تھے، اور اس نے ناصر سعید کھوسہ کی سربراہی میں شہباز شریف نے ایک کمیٹی بنائی، جی کیسے ہم بچت کریں۔ انہوں نے کہا 32 منسٹرز رکھو۔ اس وقت آپ کی معاشی تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں، لیکن اس 87 یا 85 منسٹر وزیر و مشیر میں سے 45 وہ تھے جن کے پاس کوئی محکمہ نہیں تھا، اور اس کے نتیجے میں جو ہم نے بھگتا، جو اس ملک نے بھگتا، جو اس قوم نے بھگتا، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اور آخری بات، چیف جسٹس آف پاکستان نے آج جو ججمنٹ دی ہے اس میں ایک ایک لفظ ان کا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کس طرح اس الیکشن سے بھاگنے کے لیے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے حملہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر، کس طرح کنٹینرز کے ذریعے وہاں آ کر کے ان کے اوپر حملہ آور ہوئے، اور کس طریقے اور کس انداز سے انہوں نے پارلیمان میں کھڑے ہو کے ریزولوشنز پاس کی، اور ہر روز ان کے خلاف ایک نئی قسم کی ایک حملے کی صورت میں اور ان کو گالیاں دینے کی صورت میں، جلسوں میں تقریریں کرنے کی صورت میں، ان کی تصویریں لگانے کی صورت میں، وہ ساری اس کی بہت ساری مثالیں آج کے فیصلے میں ان کے خلاف، پی ڈی ایم کی حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، عدلیہ ایک ریاست کا سب سے اہم ستون ہے، انہوں نے 97 پہ ایک حملہ کیا تھا اور یہ دوسرے اس کے بیچ بھی کرتے رہے، لیکن یہ 2023 ایک دوسری قسم کا حملہ تھا جو مستقل انہوں نے جاری رکھا۔ لیکن میں سوال یہ کرتا ہوں، کیا ریاست کے اہم ترین ادارے کے اوپر حملہ، کیا یہ شرپسندی اور دہشت گردی نہیں ہے؟ کیا ایک ہی ادارہ ریاست ہے؟ کیا ریاست کے کسی اور ادارے کے اوپر حملہ، وہ حملہ ریاستی دہشت گردی، اور اس کے اوپر اس کو دہشت گردی میں نہیں لائیں گے؟ یعنی یہ حکومتی دہشت گردی میں نہیں لائیں گے؟ کیا سرکار کو یا اس وقت کی حکومت کو کیا سپریم کورٹ آف پاکستان جو ریاست کا اہم ترین ستون ہے، اس کے اوپر حکومت کی طرف سے حملہ ایک ریاستی دہشت گردی نہیں ہوگی؟ کیا اس کے خلاف کوئی مقدمہ بنایا جانا ضروری نہیں ہے؟ یا کیا ریاست صرف ایک ادارے کا نام ہے؟ یہ سوال ہے ہمارا تمام مقتدر طبقوں، حلقوں سے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے بھی، ہماری اس وقت کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے بھی، اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اور پاکستان سے بھی، کہ آج کے فیصلے سپریم کورٹ کو وہ کل کے فرما رہے تھے کہ ہم سپریم کورٹ کے ہر فیصلے پہ عمل درآمد کریں گے۔ میں ان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ لے کے ان تمام کرداروں کو بے نقاب کیجئے، ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج کیجئے، تاکہ آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہو سکے۔ اور دوسری بات، مجھے یہ بتائیں، اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان سے، کہ آج آپ نے یہ فیصلہ دے دیا تو کیا ان کرداروں کو
جنہوں نے آپ کے یکم مارچ کے فیصلے کی تصدیق کی، مذاق اڑایا اور اس پہ عمل درآمد نہیں کیا، جس نے 4-4 کے آپ کے فیصلے کی تصدیق کی، مذاق اڑایا اور عمل درآمد نہیں کیا، جنہوں نے آئین کو معطل کیا، کیا اس کے خلاف آپ کوئی مقدمہ درج کرائیں گے یا کیا ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی؟ اور اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ آپ کی کمزوری تصور ہوگی۔ پھر جو طاقتور لوگ ہیں، اس کا مطلب ہے وہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہ مانیں تو کوئی طاقت ان سے نہیں پوچھ سکتی، اور اگر کمزور اور غریب آدمی کوئی غلطی کرے تو ان کو اٹھا کر کے آپ جیلوں میں بند کر دیں، ان کے والدین کو نہ ملنے دیں، ان کو وہ انسانی اور بنیادی حقوق سے بھی محروم کر دیں جس کے وہ آئین کے مطابق حقدار ہیں، تو یہ کیا انصاف کا قانون کا دوہرا معیار نہ ہوگا؟ کیا اس سے ڈس اپوائنٹمنٹ، افراتفری نہیں پھیلے گی؟ کیا اس سے لوگوں میں تفریق اور عدم استحکام کی پوزیشن نہیں آئے گی؟ اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ آپ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے ان تمام کرداروں کو ضرور کٹہرے میں لائیں، ان کو سزا دیں جنہوں نے اس ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، جنہوں نے آئین کے آرٹیکل 6 کی وائلیشن کی، جنہوں نے آئین کا، قانون کا اور عدلیہ کا مذاق اڑایا، اور آج ہم اس مذاق کو تسلسل کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی، وہ بھی مدعا صرف سپریم کورٹ ہی تھے، آپ نے بھی ذکر کیا، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ 14 مئی بھی وہ اپنے آرڈر پہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکے؟ آپ کہیں نہ کہیں ان کو ملائن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ کیا ان کے پاس ہے آرڈر، کیوں نہیں کروا پا رہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ان کے مقابلے میں نے کہا نا، سارے سپریم کورٹ کے فیصلہ جات کو عمل درآمد کرنے کے لیے انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا۔ ماضی کی پی ڈی ایم کی حکومت نے، آپ کے سامنے ہے، پہلے ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر لے آئے، پہلے اس پہ فیصلہ کرنا پڑ گیا، پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل لے آئے، پھر اس کے اندر فیصلہ ہوا، وہ گو کہ ٹیمپریری فیصلہ ہے، اور اس کے ساتھ پھر الیکشن کمیشن کے ذریعے الیکشن ریویو پٹیشن ڈال دی، اس کے اوپر فیصلہ آیا۔ لیکن یہ سارے حربے آپ کے سامنے تھے، آپ نے ان کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ فیصلہ کرنا تھا، لیکن آج آپ اس کا نتیجہ برآمد کر چکے ہیں، کیونکہ ریویو بھی خارج ہو گیا ہے، ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر کی پٹیشن بھی خارج ہو گئی ہے۔ آج آپ نے اس آج کے آرڈر کے ذریعے یہ بھی ثابت کر دیا ہے، چارج شیٹ مرتب کر دی ہے اس وقت کی پی ڈی ایم کی حکومت کے خلاف۔ آج تو کم سے کم وقت ہے ان کو سزا دے کے جائیں۔ آپ فیصلہ دیتے ہیں، اگر کوئی نہیں مانتا تو اگلا اس کا کانسیکوینشل ایفیکٹ ہے کہ ان کو توہین عدالت میں تو سزا دے کے جائیں، کسی ایک کو نشانہ عبرت بنا کے جائیں۔ یہ آپ کی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہے، اس لیے تاکہ آئندہ کے لیے آئین کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ نہیں ہو، کیونکہ اگر ایک بھی ملزم کو یا مجرم کو سزا نہیں ملے گی تو اس طرح کی حرکتیں اب دوبارہ ہو رہی ہیں۔ جس طرح 90 ڈیز میں اب الیکشن نہیں ہو رہا، کوئی اس کی ڈیٹ دینے کو تیار نہیں ہے، الیکشن کمیشن کو بلایا جاتا ہے کنسلٹیشن کے لیے بائی دی پریزیڈنٹ، وہ پریفر کرتا ہے اسی دن کہ وہ امریکن سفیر سے تو ملاقات کرے، لیکن آئینی سربراہ کے ساتھ ملاقات سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اس لیے کہ آپ نے ایسے کرداروں کو سزائیں نہیں دیں۔ اگر آپ نے سزائیں دی ہوتی تو قانون اور آئین کی پامالی اس طرح سر عام نہ ہو رہی ہوتی جو اس وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ سر، آپ یہ بتائیے کہ آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور وہ کیا موجودہ سسٹم اور مختصر حلقوں سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ اور دوسرا ہم تین سوال یہ کہ جس کیس میں ان کی گرفتاری ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ان کی رہائی کب تک متوقع ہے؟ دیکھیں، جس کیس میں وہ گرفتار ہیں، کمال کی بات ہے، ایک کیس میں ان کا توشہ خانہ میں جو پہلے دن آرڈر سسپینڈ ہونا تھا اس کو 25 دن لگائے آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں بینچ نے، اور نے خود کہا کہ یہ آرڈر انلیگل ہے ہمایوں دلاور کا۔ اس دوران انہوں نے کیا کیا، سائفر کیس میں عمران خان کو طلب کیے بغیر، ان کو پروڈیوس کیے بغیر ان سائنڈ روکار بھیج دی کہ جناب یہ سائفر کیس میں انڈر کسٹڈی ہیں، اور اس دن سامنے منظر عام پر آئی جس دن ان کا آرڈر سسپینڈ ہوا۔ یہ آپ کیلکولیٹڈ اینڈ مینوپولیشن آپ دیکھ لیں۔ افسوس کی بات ہے کہ سارے ریاستی ادارے باندی بن کے کھڑے ہوئے ہیں، کن کے سامنے؟ جو موسٹ پاورفل لوگ ہیں،
जिनका मकसद है कि किसी ना किसी तरीके से और हर हाल में इमरान खान को जेल में रखना है। लेकिन ये सारी चीज़ें, और जब पिछले सैटरडे को केस था, जब हमने कहा कि जनाब आज बहस सुन लीजिए जज साहब को, 2.5 घंटे इस बात पे उनको कायल करते रहे कि आप बहस सुन लें, जो कि आधे घंटे से ज़्यादा की बहस नहीं है। उन्होंने कहा है मैं मंडे को हर हाल में फैसला करूंगा, लेकिन उनको पता था कि मंडे को उनकी वाइफ ने बीमार हो जाना है और उन्हें एप्लीकेशन दे देनी है फॉर एडजर्नमेंट। हमने फिर तारीख इल्तवा की, जब नहीं हो सका, और ये वाहिद जज हैं जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है पूरे पाकिस्तान में, उसका कोई ड्यूटी जज नहीं है। कल परवेज़ इलाही को पेश करना था, वो आ गए, आकर के पेश कर दिया गया एक दिन के लिए। यानी हमारा जुमेरात को हमने डेट रखाई थी, जुमेरात को, तो जुमेरात तक वो छुट्टी पे चले गए। हमने अब सैटरडे रखा ये कल सुबह, तो आज वो आ गए हैं। हमें पता चला है कल सैटरडे की भी उन्होंने छुट्टी कर ली है। तो ये अगर तर्ज अमल हमारे मुनसफ़ों का होगा तो हम क्या तवक्को रखेंगे। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आइन और क़ानून के मुताबिक हमारा हक बनता है, हमारी बात सुनी जाए, हमारा केस सुना जाए। ये जो हरबे और तरीक़ा वारदातें हैं ये नहीं होनी चाहिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इल्लीगल है। जहाँ तक आपका सुलह की बात है, हमारा पैगाम ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं, 90 डेज़ में इलेक्शन कराएं। हम आइन और क़ानून की बालादस्ती के लिए हर एक से बात करने को तैयार हैं, जिसमें हमारी सियासी और जमहूरी क़ुव्वतें समेत कोई भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो इस वाहिद हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, ये आइन का तकाजा है। और इस मुल्क को इस तबाही के दलदल से एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ही निकाल सकती है। आज तमाम सर्वे बताते हैं कि 70 to 80% आज भी पॉपुलैरिटी इमरान खान और पीटीआई की है। लेकिन अफसोस की बात है, इसलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। कोई एक बहाना, कभी दूसरा बहाना, कभी तीसरा बहाना। हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखना चाहते, ना हमारा मकसद है। हम सिर्फ कहते हैं कि इस मुल्क को तबाही से निकालने का कोई और रोड मैप नहीं है सिवाय इस बात के फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आवाम जिसको चाहती है उसको इक़्तिदार में आने दें ताकि लोगों के मसाइल हल हो सकें।